CIET-NCERT के जरिए पेश है 8वीं जमात के लिए समय दरसी किताब ख्याल। सफ़ा नंबर 147। सबक 15। मसनूई ज़हानत। इस सफ़े के बाईं जानिब एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप सबक से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हर जानदार एक छोटा या बड़ा दिमाग रखता है। उसका बेहतर और मुनासिब इस्तेमाल ज़हानत कहलाता है। इंसानों में ये दिमाग और उसकी कारकर्दगी आला तरीन सतह पर नजर आती है। इसी ज़हानत की मदद से इंसान सदियों से नित नई ईजादात कर रहा है, नई नई मशीनें बना रहा है। शुरू में ये मशीनें हाथ से चलती थीं, फिर भाप की ताकत से चलीं और अब बिजली या सूरज की तवानाई से चलने लगी हैं। इनको खास वक्त पर अपने आप चलाने के तरीके को हम खुदकारी और ऐसी मशीन को खुदकार यानी ऑटोमेटिक कहते हैं। हैदराबाद दक्कन के मशहूर सालारे जंग म्यूजियम में ऐसी ही एक खुदकार म्यूजिकल घड़ी लगी हुई है, जिसमें हर घंटे पर एक दरवाजा खुलता है और एक दरबारी दोनों हाथों में घंटा बजाने के गुर्ज लेकर बाहर निकलता है और ठीक वक्त पर वो इससे घंटा बजा देता है। 4 बजे 4 घंटे और 12 बजे 12 घंटे। ये खुद कारकर्दगी मशीन में मैकेनिकल यानी मशीनी पुर्जों की मदद से सेट की गई थी। कंप्यूटर की ईजाद ने मशीनों की खुदकारी यानी ऑटोमेशन को बहुत बेहतर और तेज कर दिया। हमारी कपड़े धोने की मशीन अब अपने आप काम मुकम्मल होने पर रुक जाती है। खाना गर्म करने वाले माइक्रोवेव अवन हमारे हुक्म यानी कमांड के मुताबिक 5 या 10 मिनट खाना गर्म करके खुद रुक जाते हैं। लेकिन यह खुदकारी की वो किस्म थी जिसको हम सेट करते हैं। आप सोचें कि अगर कोई माइक्रोवेव खाने को देखकर खुद फैसला करे कि इसको किस तरह और कितनी देर गर्म करे, तो ये कितना अच्छा होगा। यानी हम खुद मशीन के अंदर ज़हानत पैदा कर दें तो वो सोच सके, काम को समझे और ज़रूरत के मुताबिक एक फैसला लेकर उस पर अमल करने लगे। इस सफ़े के दाईं जानिब सबक में बताई गई म्यूजिकल घड़ी की तस्वीर है। नीचे बाईं जानिब एक और तस्वीर दी गई है, जिसमें एक लड़का माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहा है और साथ में वॉशिंग मशीन की भी तस्वीर है। सफ़ा नंबर 148। इसी को हम मसनूई ज़हानत कहते हैं, यानी इंसान के जरिए बनाई गई ज़हानत जो मशीनों को खुद सोचने, समझने, देखने, सुनने और काम करने की सलाहियत देती है। हमारे रोबोट इसका नमूना हैं। आप घर में सीरी, एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट को कुछ करने को कहते हैं या कुछ पूछते हैं तो वो जवाब देता है। गूगल पर जब आप कोई सवाल टाइप करते और जवाब पाते हैं, या आपके घर में ऐसा मोबाइल फोन है जो इस्तेमाल करने वाले का चेहरा पहचान कर खुलता है, ये सब मसनूई ज़हानत के करिश्मे हैं। मसनूई ज़हानत कंप्यूटर साइंस का ही एक नया शोबा है। इसमें इसी तरह के सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो मशीनों को अपने माहौल को समझने, अतराफ की हर चीज को सीखने, पहचानने और उसके बारे में अपनी समझ से फैसला करना सिखाते हैं, ताकि वो मतलूबा काम कर सकें। इसकी शुरुआत अगरचे 1956 में हुई थी, लेकिन कंप्यूटर साइंस में होने वाली पेशरफ्त और तेज रफ्तार तरक्की के बाद 2000 से मसनूई ज़हानत के मैदान को भी वुसअत मिलने लगी और फिर 2020 के दहे से ज़हीन मशीनें, कंप्यूटर, आलात और मोबाइल तेजी से बनने और फैलने लगे। इंसान और उसके हम नस्लों के दिमाग की बुनियादी इकाई सेल यानी खलिया होते हैं। उनको न्यूरॉन कहा जाता है। ये सेल लंबूतरे होते हैं, जिनके दोनों सिरों पर बहुत सारी शाखें निकली रहती हैं, जैसे कि तस्वीर 1 में दिया गया है। एक सेल की शाखें दूसरे सेल की शाखों तक पैगामात बहुत हल्की, कम कुव्वत की बिजली के जरिए पहुंचाती हैं। यानी हमारे दिमाग में हर वक्त लाखों करोड़ों हल्की बिजली के सर्किट चलते रहते हैं, जिनकी मदद से
پیغام وصول بھی ہوتے ہیں اور دماغ سے جسم کے تمام حصوں کو بھی جاتے ہیں۔ یہی نیورون ہمیں ذہانت دیتے ہیں۔ ہم چیزیں دیکھ اور پہچان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بول اور سن سکتے ہیں۔ اس صفحے کے اوپر بائیں جانب ایک لڑکی کی تصویر دی گئی ہے جو الیکسا سے کچھ کہہ رہی ہے۔ صفحے کے نیچے دائیں جانب ایک جسم کے سیل کے شاخ کی تصویر دی گئی ہے جس میں ایکسون، مائلن شیٹ، نیورون، سیل باڈی اور ڈینڈرائٹ جو کہ شاخ جیسی ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 149۔ ہماری یہ تمام صلاحیتیں بچپن میں ہمارے ہوش سنبھالتے ہی پنپنے لگتی ہیں۔ بچہ ہلکے ہلکے اپنے آس پاس کی آوازوں اور چیزوں کو پہچاننے لگتا ہے، آوازوں کو سننے لگتا اور پھر بولنے لگتا ہے۔ اسی طرح مشینوں کو ذہین بنانے کے لیے ان میں انسانی دماغ کی طرح لیکن مصنوعی نیورل نیٹ ورک بنائے جاتے ہیں۔ جواب سلیکون چپس پر بن رہے ہیں۔ ان میں ایک پرت پیغام وصول کرنے والی ان پٹ پرت ہوتی ہے، ایک آؤٹ پٹ یعنی پیغام دینے والی، اور درمیان کی پرت میں ہی مصنوعی ذہانت کے نیٹ ورک آنے والے پیغام کی بنیاد پر آؤٹ پٹ یعنی ایک کام یا نتیجہ دیتے ہیں، جیسے کہ تصویر 2 میں دیا گیا ہے۔ ان مصنوعی نیٹ ورکس کو بھی ان پٹ دے کر پہلے سکھایا جاتا ہے کہ کیا چیز کیسی ہے، ہرا رنگ کیسا دکھتا ہے یا بلی کیسی ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے کی طرح یہ مصنوعی نیورون بھی ہلکی ہلکی چیزوں کو پہچان کر ان کو اپنی یادداشت میں ڈیٹا کی شکل میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس بنیادی معلومات کے بعد پھر مزید پیچیدہ معلومات سکھائی جاتی ہیں۔ زبانیں، ان کے حروف، ان کی آوازیں سکھائی جاتی ہیں، پھر جذبات یعنی مسکراہٹ، آنسو، غصے کی کیفیت کو پہچاننا اور اسی کے مطابق رد عمل دینا۔ یہ ارتقاء درجہ بدرجہ ہوا۔ اس لیے شروع میں بننے والے روبوٹ صرف مشین جیسے نظر آتے تھے، پھر رفتہ رفتہ وہ ایک شکل لینے لگے۔ ایک روبوٹ مکھی کی طرح اڑے گا، آواز پیدا کرے گا، لیکن اس کی آنکھوں میں لگا ہوا کیمرہ جہاں وہ ہے وہاں کی تصویریں اپنے مالک کو پہنچا دے گا۔ انسان کے کام کرنے والے روبوٹ اب انسانوں کی شکل اور رنگ روپ میں نظر آتے ہیں۔ پہلے یہ روبوٹ دھات کے بنے نظر آتے تھے، آج سلیکون اور دیگر مادوں سے یہ انسان کی طرح نرم گوشت پوست والی دکھائی دیتے ہیں، ہم سے باتیں کرتے اور ہماری بات کو سمجھ کر ان کا جواب دیتے ہیں۔ ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر زندہ ہو گئے ہیں۔ صفحے کے بائیں جانب مصنوعی ذہانت پیدا کرنے والے نیورون کی تصویر دی گئی ہے، جن میں آؤٹ پٹ نیورون، ان پٹ نیورون اور مصنوعی نیورون نیٹ ورک کی نشاندہی کی گئی ہے، جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 150۔ اس مصنوعی ذہانت کو ہم کسی بھی انسان کی آواز کے ریکارڈ سنا کر بالکل اس انسان جیسی آواز بنا سکتے اور کسی کی بھی شکل جیسا دوسرا انسان بنا سکتے ہیں۔ یعنی آج ہم اپنے کمپیوٹر پر کسی بڑی شخصیت کو حال کے کسی مسئلے یا موضوع پر بات کرتے ہوئے خود دیکھ سکتے ہیں۔ ہر نئی ترقی کے بہت سارے فائدے ہیں تو کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت بھی انسانیت کے لیے کئی میدانوں میں خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ ایک بڑا خطرہ اصل اور نقل کا ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ آپ پیرس کے ڈاؤن ٹاؤن میں گھوم رہے ہیں، جبکہ آپ تو وہاں کبھی گئے ہی نہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی شکل میک اپ کے ذریعے نقلی یعنی فیک بناتے تھے، جو بڑی حد تک اصلی جیسی لگتی تھی، لیکن اب مصنوعی ذہانت اتنی گہری نقل بناتی ہے کہ وہ اصلی ہی لگتی ہے۔ اس لیے اس کو ڈیپ فیک کہتے ہیں۔ اس ڈیپ فیک کی وجہ سے دھوکہ بازی اور جال سازی کے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں۔ اب اس کے ماہرین لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے افراد اور رشتہ داروں کی تصویریں، ویڈیو یا آوازوں کے کلپ سوشل میڈیا پر ڈالتے وقت احتیاط سے کام لیں، تاکہ کوئی بھی ان کا غلط استعمال کر کے آپ کی ویڈیو اور آواز سے کوئی غلط پیغام میڈیا پر نہ ڈال سکے۔ دوسری طرف اس تکنیک کے بہت فائدے بھی ہیں۔ اب انٹرنیٹ پر کسی بھی موضوع کو تلاش کرنا
اور اس کا مواد حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے اور ہر چیز کی بھرپور تفصیل مل جاتی ہے۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے دیکشا پورٹل پر 3.5 لاکھ سے زیادہ ای مواد دستیاب ہے جو ویڈیو، آڈیو اور تصویروں کی شکل میں ہے۔ صفحے کے اوپر دائیں جانب ایک کمپیوٹر اور ایک روبوٹ کی تصویر ہے جس کا دماغ انسان کے دماغ کے جیسا ہے۔ صفحے کے نیچے بائیں جانب ایک لڑکی کی تصویر ہے جو کہ کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہی ہے۔ ساتھ میں روبوٹ کی تصویر ہے۔ صفحہ نمبر 151۔ اس صفحے کے سب سے اوپر دیکشا ون نیشن ون ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی تصویر دی گئی ہے۔ ان سے ہم چند ساعتوں میں اپنی ضرورت کا مواد آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں۔ اسی طرح NCERT کی ایک اور پیشکش ای جادوئی پٹارا میں 3 مصنوعی ذہانت بورڈ 3 AI بورڈز نصب ہیں۔ ایک پڑھنے پڑھانے کے طریقوں سے متعلق ہے، دوسرا کہانیاں تلاش کر کے سنانے اور تیسرا بچوں کی پرورش کی خاطر والدین کے لیے۔ چیٹ GPT، گوگل جیمنی، گروک ایسے چند تیز ترین کھوجی ہیں جو انٹرنیٹ کی دنیا سے آپ کی مطلوبہ معلومات کو منٹوں میں لے کر آ جاتے ہیں، بلکہ اس کو اپنے طور سے بہتر کر کے آپ کو مضمون، تقریر، کہانی، ڈرامہ یا سلائیڈز کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو از خوض اپنی ذہانت اور حکمت سے بنانے کی ان کی صلاحیت ان کو انسانی دماغ کے قریب لے آئی ہے۔ آنے والے وقت میں یہ ذہین مشینیں سائنسدانوں کو ان کی ریسرچ میں، ڈاکٹروں کو نئی دوائیں کھوجنے، اساتذہ کو درس و تدریس، شہروں میں صفائی، ٹریفک کے نظم و نسق اور ماحولیات کے مسائل حل کرنے میں انسانوں کی بہترین ساتھی اور معاون ہوں گی۔ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز۔ اس صفحے کے بائیں جانب درمیان میں NCERT کے جادوئی پٹارے پورٹل کی تصویر دی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 152۔ لفظ و معنی: توانائی، طاقت، قوت، زور۔ خودکار، اپنے آپ کرنے والی مشین۔ خود مختار، آزاد، بااختیار۔ وسعت، کشادگی، پھیلاؤ۔ مطلوبہ، طلب کیا گیا، جس کی خواہش کی گئی ہو۔ پیش رفت، آگے بڑھنا، پیش قدمی۔ ڈاؤن ٹاؤن، تجارتی، تاریخی یا تہذیبی اہمیت کا حامل شہر۔ ڈیپ فیک، کمپیوٹر کے ایک ایپ کا نام جو مصنوعی ذہانت میں اصل کی نقل بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ جال سازی، دھوکے بازی، نقل بنا کر دھوکہ دینا۔ کلپ، ویڈیو یا فلم کا مختصر حصہ۔ غور کیجیے، 21ویں صدی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے بعد مصنوعی ذہانت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی جدید ترین اور تیز رفتار ایجاد ہے۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے خودکار مشینوں میں پروگرامنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ بغیر انسانی مدد کے ہمارے روزانہ کے کام بآسانی ہو جاتے ہیں۔ مشین طے کر لیتی ہے کہ اسے کب تک چلنا ہے اور کب رک جانا ہے، جیسے واشنگ مشین، مائکرو ویو اور اوون وغیرہ۔ اسی طرح کمرے کا AC کمرے کے بدلتے ہوئے درجہ حرارت کے مطابق کم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب مصنوعی ذہانت کے استعمال کے فوائد ہیں۔ صفحہ نمبر 153۔ سلیکون ایک کیمیائی مادہ ہے جس کی دریافت سب سے پہلے 1824 میں سویڈن میں ہوئی تھی۔ یہ کمپیوٹر چپس اور روبوٹ بنانے میں استعمال ہو رہا ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ 1۔ مصنوعی ذہانت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 2۔ مصنوعی ذہانت کی ایجاد نے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ 3۔ جدید ترین روبوٹ پرانے روبوٹوں سے کس طرح مختلف ہیں؟ 4۔ ممکنہ سائبر خطرات کون کون سے ہیں اور ان سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ 5۔ مصنوعی ذہانت کا استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ صفحے کے بائیں جانب ایک سائنسدان کی تصویر دی گئی ہے جو مائکروسکوپ کے ذریعے کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ساتھ میں ایک روبوٹ اس سائنسدان کی مدد کر رہا ہے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔
یہاں دیے گئے جملوں کو فعل ناتمام میں بدل کر لکھیے۔ فعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، فعل تمام اور فعل ناتمام۔ اب سلیکون چپس بن رہے ہیں۔ اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام شروع تو ہوا ہے لیکن مکمل نہیں ہوا ہے۔ اسے فعل ناتمام کہتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر زندہ ہو گئے ہیں۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ کام مکمل ہو چکا ہے، تو یہ فعل تمام کی مثال ہے۔ یہاں دیے گئے جملوں کو فعل ناتمام میں بدل کر لکھیے۔ صفحہ نمبر 154۔ فعل تمام 1۔ مصنوعی نیورون بنائے جا چکے ہیں۔ فعل ناتمام خالی جگہ۔ 2۔ سلیکون اور دیگر مادوں کا استعمال کر لیا گیا ہے۔ فعل ناتمام خالی جگہ۔ 3۔ مشینوں میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ فعل ناتمام خالی جگہ۔ 4۔ مشینیں پرزوں کی مدد سے بنائی گئی ہیں۔ فعل ناتمام خالی جگہ۔ یہاں دیے گئے اقتباس کو غور سے پڑھیے۔ اس میں رموز اوقاف کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے نام لکھیے۔ ماں نے کہا، بیٹا کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ علی نے جواب دیا، امی میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کل کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک۔ علی نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، میں ہوں احمد۔ یہاں نیچے 4 خالی جگہ دی گئی ہیں۔ یہاں بائیں جانب ایک روبوٹ کی تصویر دی گئی ہے۔ سبق کا عنوان مصنوعی ذہانت ہے۔ اس میں مصنوعی لفظ صفت ہے جو ذہانت سے اپنی نسبت ظاہر کرتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صفت نسبتی کے الفاظ تلاش کر کے اپنی کاپی پر لکھیے اور یہ بھی لکھیے کہ وہ کس صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 155۔ مصنوعی ذہانت سے متعلق یہاں دیے گئے بیانات کے سامنے صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ 1۔ روبوٹ ہمیشہ انسانوں سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ صحیح یا غلط؟ 2۔ مصنوعی ذہانت کا مطلب انسانوں کے بغیر کام کرنے والی مشین سے ہے۔ صحیح یا غلط؟ 3۔ اے آئی کا تعلق زبان کے ترجمے سے نہیں ہے۔ صحیح یا غلط؟ 4۔ مصنوعی ذہانت انسانوں کی طرح سوچ سکتی ہے۔ صحیح یا غلط؟ 5۔ سفر کے دوران اے آئی کی مدد سے گاڑی کو منزل مقصود تک لے جا سکتے ہیں۔ صحیح یا غلط؟ تلاش کیجیے۔ چیٹ بورڈز کے متعلق معلومات حاصل کیجیے اور اس کے استعمال کے طریقے لکھیے۔ آج کل ڈرون کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ اس کا ہم کس طرح اور کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ کمرہ جماعت میں گفتگو کیجیے۔ تخلیقی اظہار۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی صحت و صفائی کے سلسلے میں کس طرح کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ مصنوعی ذہانت کی مدد سے ایک پیراگراف لکھ کر کمرہ جماعت میں سنائیے۔ اے آئی روبوٹ سے بات کرنے کے لیے کسی موضوع پر ایک سوال نامہ تیار کیجیے۔ عام زندگی میں اے آئی کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے؟ معلومات حاصل کیجیے اور ایک پیراگراف لکھیے۔ عملی کام۔ یہاں دیے گئے لنک کی مدد سے سائبر تحفظ اور سیکیورٹی کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ اپنے ساتھیوں سے اس کے متعلق گفتگو کیجیے۔ صفحہ نمبر 156۔ https://ciet.ncert.govt.in cyber-safety-security۔ یہاں دیے گئے ویب لنک کی مدد سے ہم ای جادوئی پٹارا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ https://ejaduipitara.ncert.gov.in https://diksha.gov.in۔ بازار میں مصنوعی ذہانت اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کس طرح کی سہولیات حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے گفتگو کیجیے۔ آپ اپنے آس پاس اور گھروں کو دیکھیے کہ کن کن کاموں میں
ایسے ساز و سامان استعمال کیے جاتے ہیں جن میں مصنوعی ذہانت کا استعمال شامل ہے۔ ان کاموں کی فہرست بنائیے اور ان کے متبادل اشیاء پر غور کیجیے جن میں انسانی ذہن کا استعمال کرتے ہوئے دستی متبادل شامل ہوں۔ مثلا کپڑے دھونے کی مشین کے استعمال میں وقت سیٹ کرنے کے بجائے خود کی گھڑی پر وقت مقرر کر کے اس کا استعمال کیا جائے۔ یہاں صفحے پر نیچے ایک تصویر دی گئی ہے۔ اس تصویر میں ایک کسان کی ڈرون اڑاتے ہوئے تصویر دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 8ویں جماعت کے لیے سمئی درسی کتاب خیال۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ ویریندر راوت، سمئی فنکار پرویز گوہر، سمپادن ڈاکٹر محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔